बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर जाफर के गिर्द आलमी ताकतों ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे मैं ये कैसी बात अक्सर कर देता हूँ। देखिए दुनिया में ये जो ताकतें हैं ना, ये बदी की ताकतें हैं। ये ना फ्री एंड फेयर गेम खेलते हैं, ना किसी के साथ दोस्ती फेयर तरीके से करते हैं। सिर्फ मफादात होते हैं और कई बार मफादात इतने खतरनाक हो जाते हैं दूसरे फरीक के लिए कि उसके लिए उन पे अमल करना मुश्किल हो जाता है। मैं आज की वीडियो का आगाज इन्हीं मफादात के टकराव से करता हूँ। नाज़रीन, जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की और ये रिपोर्ट डायरेक्टली मीर जाफर को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देने के करीब करीब आती। वो लिखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को कोई सबूत नहीं मिले कि पाकिस्तानी फौज ने जो दावा किया था कि जो अफगानिस्तान में इन्होंने निशाना बनाया था एक रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर को, वहां पे किसी किस्म के हथियार या म्यूनिशन मौजूद था, हमें इसके कोई सबूत नहीं मिले, या वो बिल्डिंग किसी फौजी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, हमें इसके कोई सबूत नहीं मिले। ये जो फिजाई हमले पाकिस्तान ने किए थे वायलेटेड द स्पेशल प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, यानी पाकिस्तान ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की है, एज वेल एज द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रिकॉशन एंड प्रोपोर्शनैलिटी डिजाइंड टू प्रोटेक्ट। वो सिर्फ यहाँ नहीं रुकते बल्कि वो बिफोर और आफ्टर की तस्वीर जारी करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपके सामने रखता हूँ। मेन पेशेंट एरिया वो इसको क्लासिफाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, और वो सारा बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग थी, और फिर वो आफ्टर की तस्वीर जारी करते हैं पाकिस्तानी हमलों के बाद। ये देखें सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हुई हैं। तो ये बिफोर की जारी की उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस, और ये आफ्टर के जारी किए। इतनी डिटेल में जब आलमी ताकतें जाना शुरू हो जाती हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में तो वैसे ये है कि वो अक्सर दुरुस्त रिपोर्टिंग भी करते हैं, लेकिन बात थोड़ी आगे बढ़ती नजर आती है, यहाँ खत्म नहीं होती। ये जरा देखें, द अटैक ऑन द ओमिड सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स अ सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पॉसिबली अमाउंटिंग टू अ वॉर क्राइम। अब वॉर क्राइम अगर नेतन्याहू करे तो और चीज, मीर जाफर अगर जंगी जुर्म करेगा तो कुछ और। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, Deadly Pakistan air strikes on Kabul drug rehab center should be investigated as possible war crime. New investigation. So नई तहकीक हुई है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के रिहेबिलिटेशन सेंटर पे हमले किए थे वो मुमकिन तौर पे एक जंगी जुर्म था। आपको पता है कि जंगी जुर्म अगर साबित हो जाए तो पाकिस्तान की अदालतों में केस नहीं चलता, आलमी अदालत में केस चलता, वहां से सजा तजवीज होती। फिर अगर आप यूरोप जाएं, बर्तानिया जाएं या किसी और मुल्क जाएं तो फिर आपको वहां भी गिरफ्तार किया जा सकता है और आपके रेड वारंट इंटरनेशनली जारी होते हैं ऐसे मामला। तो मीर जाफर के ऊपर ये तलवार लटकाई हुई है और मैं अक्सर फौज से बतौर इदारा सवाल करता कि जो शख्स इस कदर जराइम कर बैठा हो कि आलमी ताकतों के पास इसके जराइम के इतने ज्यादा सबूत हों, तस्वीरी सबूत हों, सैटेलाइट इमेजरी हो। आप जरा ये देखें कि अगर आलमी ताकतों के पास अफगानिस्तान की बिल्डिंग्स की सैटेलाइट इमेजेस बिफोर एंड आफ्टर की हैं, तो उनके पास सानिया 26 नवंबर की बिफोर एंड आफ्टर की इमेजरी नहीं होगी, लाशें गायब करने के दौरान के लाइव इमेजेस नहीं लिए होंगे आलमी ताकतों ने। आप जरा सोचें तो सही कि मुरीद के में जो इसने किया, जो ये आजाद कश्मीर में कर रहा है, क्या इन सब के तमाम सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस मौजूद नहीं होंगी आलमी ताकतों के पास, फैसला साजों के पास? और मजे की बात, मजे की क्या, ज्यादा परेशान कौन, चीन की सैटेलाइट भी इतनी ही तेज है जितनी अमेरिका की सैटेलाइट है, व्हिच मींस चीन के पास भी वो सबूत हैं और अमेरिका के पास भी। मुझे वो प्रिजन ब्रेक ड्रामे का वो सीन याद आ जाता है जिसमें अमेरिकी नायब सदर जो है वो सदर के अचानक मर जाने के बाद या इस्तीफा दे देने के बाद, वो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या होता है, वो प्रेसिडेंट बन जाती। तो जो ड्रामे का हीरो है वो उसे कहता है कि हमारे पास तुम्हारी एक ऑडियो है तो तुम हमें जो है ना वो पार्डन दो, प्रेसिडेंशियल पार्डन। वो तैयार हो जाती है देने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी सरकार होती है ना, लिटरली दे आर कॉल्ड कंपनी, वो कहते हैं कि वो वाली ऑडियो हमारे पास भी है, तो वो उन्हें पार्डन करने के बजाय रिजाइन कर जाती। अब इस सिचुएशन को आपने यहां समझना है। मीर जाफर खड़ा है, अमेरिका कहता है चीन को छोड़ दो, चीन कहता है कि हमने तुम पे इतनी सरमायाकारी की है, 60-70 अरब डॉलर यहाँ लगाया, तुम्हें कर्जे दिए हुए 35-40 अरब डॉलर के। वो कहते हैं हमारे पास ये सारे सैटेलाइट इमेजेस, अंदर से चीन कहेगा हमारे पास भी सारे सैटेलाइट इमेजेस। अब बताएं मीर जाफर किधर जाए? ये बहुत बुरा फंस गया है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि आलमी ताकतों के घेरे में ये शख्स फंसा हुआ है और ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ जो इस हवाले से, ये बल्कि देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा ये देखें ये कॉफिन्स डाले हुए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि पाकिस्तानी जंगी जराइम में मुलविस जो हमला था उसमें ये लोग मारे गए थे। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल इस पे डबल डाउन कर रहा है। अब एक तरफ तो ये खबरें आ गई, आपको मैंने दिखा दिया, और जाहिर है कि मीर जाफर के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं नजर आती एमनेस्टी की तरफ से ये जो सारा हो रहा है। वहीं पे
انڈیا میں ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ حیران ہیں کہ اتنی اس بچی نے ہمت کیسے دکھا دی، اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ایک اکیلی نہتی بچی نے گاڑی کو روک دیا۔ یہ میں آپ کو ویڈیو بھی بلکہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں نہتی بچی نے گاڑی کو روک دیا، یہ ذرا چیک کریں۔ اب یہ اکیلی ایک لڑکی ہے اور پریزن وین کو یہ روک کے کھڑی ہے، اور اس کے بڑی ویڈیوز جا رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، امیجز آ رہے ہیں کہ اکیلی لڑکی نے پریزن وین کو روک دیا کہ ہمارے لوگوں کو تم پکڑ کے نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ ریزسٹنس کی ایک علامت بن گیا ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر اپنی تھوڑی سی رائے دی تھی کہ یہ بچی اگر پاکستان میں ہوتی تو جیسے وہ ایک بچی 9 مئی یا 10 مئی کو جو بھی تھا بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا تھا، یہاں وہی ہونا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کے پولیس نے گھسیٹ کے اس کو بھی پریزن وین میں ڈالنا تھا، پاکستان میں ہوتی، اور اس کے بعد اس پر دہشت گردی کے مقدمے بننے تھے، اس کے اوپر اینٹی اسٹیٹ ہونے کا مقدمہ بننا تھا، اور اس کے بعد کی ضمانت کا کیس بھی کسی عدالت نے نہیں سننا تھا۔ تو پاکستان اور انڈیا کی گراؤنڈ ریالٹی بہت مختلف۔ اس گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتے ہوئے ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہی نکل کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائیں، نہیں، ایسی بالکل ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ منیمم مزاحمت جاری رہنی چاہیے۔ یہاں پریزن وین کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو مار دیا جائے گا، یہی پریزن وین ہی کچل کے گزر جانا تھا اس بچی کو اگر یہ پاکستان میں ہوتی۔ لیکن انڈیا میں جمہوریت کے اتنے ثمر ضرور آ رہے ہیں نظر کہ اس بچی نے جب ایک پریزن وین کو روکا، اکیلی بچی نے، وہ پریزن وین رک گئی، اس کو کچلا نہیں انہوں نے۔ چلیں جی اندر خانے وہ بھی اتنے ہی فاشسٹ ہوں گے، کم از کم کیمروں کا کچھ تو وہ لحاظ کرتے ہیں کہ یار کیمرہ ہے، بچی نے بھی فون اٹھا لیا ہے تو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہاں والے تو سمجھتے ہیں ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور یہ خطرناک صورت ہے۔ جب طاقت میں بیٹھے لوگ خود کو جواب دہ نہ سمجھیں تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں رہے۔ بائی دا وے دلی پولیس بھی کوئی مختلف نہیں ہے، انہوں نے بھی آرڈر جاری کر دیا ہے۔ دا Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so. انہیں کیا آرڈر دیا ہے؟ Now therefore in exercise of the powers conferred by subsection 3 of section 3 read with clause E of section 2 of the National Security Act 1980, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period from 19th of July 2026 to 18th of August, the Commissioner of Police Delhi may also exercise the powers of detaining authority under subsection 2 of the section 3 of the aforesaid act. یعنی جس کو چاہو جب چاہو جہاں سے پکڑ لو، کمشنر کو یہ اتھارٹی دے دی گئی۔ جس طرح پاکستان میں کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا لگا دو دفعہ 144 اور دے دو کمشنر کو یا ڈی پی او کو، جس کو بھی طاقت دے، جس کو پکڑنا ہے پکڑو، جس کو جیل میں ڈالنا ہے ڈالو، جس کو اندر کرنا ہے کرو۔ وہی اب انڈیا میں بھی دلی پولیس کو دے دیا گیا ہے طاقت، لیکن اس کے باوجود جب کیمرہ آن ہو جاتا ہے نا، جب میڈیا آ جاتا ہے تو انڈین پولیس فوج ریسپیکٹ کرتی۔ یار عوام میں ہمارا کیا امیج جائے گا؟ پاکستانی فوج کو عوام میں اپنے کی کوئی پرواہ، اور یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے اس ملک کے۔ یہ ملک کہاں پہنچ گیا ہے ہم ذرا چیک کرتے ہیں۔ بلومبرگ یہ خبر دیتا ہے at a moment when Pakistan is enjoying one of its strongest diplomatic positions in years, foreign investment inflows remain woefully low. اس دوران جب پاکستان اپنے کئی سالوں بعد زبردست سفارتی پوزیشن میں ہے، جو پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بہت ہی بری سطح پر ہے، بدترین سطح پر ہے۔ وجہ یہ شخص، اس کے جرائم کی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے، باقی تو بہت زیادہ ہیں، یہ ذرا دیکھتے ہیں بڑے بڑے۔ دا بگیسٹ سیکیورٹی تھریٹ ٹو پاکستان، اس نے پاکستانیوں کو میسکر کیا 2023 میں، 2024 میں اور 2025، 9 مئی، ثانیہ 26 نومبر اور پھر ثانیہ مرید کے، اور اس کے بعد 2026 میں آزاد کشمیر میں۔ یہ 4 بڑے میسکرز اس بندے نے کیے مبینہ طور۔ robbed the mandate of 250 million Pakistanis۔ پاکستان میں جو الیکشن چوری ہوا ہے وہ کس بندے نے اور کس کے حکم پہ ہوا ہے سب کو پتا ہے۔ ایک ناجائز حکومت کھڑی کی، یہ کس نے کی یہ بھی سب جانتے ہیں۔ destroyed the constitution، پاکستان کے آئین کو تباہ کر دیا۔ illegitimately appointed the judges، غیر قانونی طور پہ ناجائز طریقے سے ججز کو اپوائنٹ کیا گیا۔ decimated democracy، یعنی ڈیموکریسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ڈیسیمیٹڈ ہیومن رائٹس کا ستیہ ناش کر دیا، اور ڈیسیمیٹڈ جسٹس سسٹم، ہمارا جو عدالتی نظام تھا کی قبر کھود کے رکھ دی۔ یہ وہ سارے جرائم ہیں جو پاکستان کے اوپر ایک بوجھ بن گئے ہیں، جس وجہ سے نہ یہاں سرمایہ کاری آئے گی، نہ یہاں کاروبار کی فضا بنے گی، نہ کبھی استحکام آئے گا، نہ کبھی یہاں پہ کچھ پازیٹیو ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پورے ادارے پر، پورے ملک پہ بوجھ بن جاتا ہے کہ ادارے کے سارے جرائم ایک طرف اور اس شخص کے جرائم ایک طرف ہو گئے ہیں، اتنا ظلم ہو گیا۔ یہ ادارہ تو ادھر ہی ہے نا، لیکن کبھی بھی اس ادارے نے 3-4 سال کے اندر اتنے میسکرز نہیں کیے جتنے اس ایک بندے کے دور اقتدار میں ہوئے، کبھی بھی نہیں ہوا اتنا زیادہ ظلم۔ اب میرے پاکستانی ایک طرف
عالمی ادارے بھی رپورٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، وہاں پہ ایک پاکستانی کا بھی تجزیہ سن لیں۔ پاکستان والی لکھتی ہیں، بلکہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ عاصم منیر کے گھبرانے کا نہیں بلکہ پینٹ گیلی ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ایران نے کل سعودی عرب کے زہران ایئر بیس پر حملہ کیا، جہاں پاکستانی فضائیہ کا جنگی اسکواڈرن تعینات ہے۔ یہ ایئر بیس زیادہ اہم نہیں ہے اور سعودی عرب میں اس سے زیادہ اہم ایئر بیسز موجود ہیں، لیکن ایران نے جان بوجھ کر اسی اڈے کو نشانہ بنایا کیونکہ عاصم منیر نے کرتب دکھانے کے لیے یہ خبریں چلوا دی تھیں کہ پاکستانی فوج نے ایران کو خبردار کیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، سعودی عرب پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے نہ صرف سعودی عرب پر حملہ کیا بلکہ اسی ایئر بیس پر بھی حملہ کیا جہاں پاکستانی فوج تعینات۔ نمبر 2، عاصم منیر نے وزارت خارجہ سے یہ بیان بھی دلوایا کہ ایران کی حمایت یافتہ یمنی حوثی کی جانب سے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی قطعی طور پر قبول نہیں کی جائے گی اور پاکستان ہر قدم اٹھائے گا۔ اور اس بیان کے چند گھنٹوں کے اندر ہی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی تیل بردار جہازوں پر حملے کیے اور انہیں آگ لگا دی، جیسا کہ آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ موجود۔ عاصم منیر کچھ نہیں کر پائے گا، اسے معلوم ہے کہ ایرانی اور حوثی میزائل پاکستانی فوج پر جہنم برپا کر دیں گے، لیکن عاصم منیر نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بھی کیا ہے اور بھیک میں کچھ پیسے بھی لیے ہیں۔ سعودی عرب کو اب عاصم منیر کی نااہلی، جال سازی اور دھوکہ دہی سمجھ آئے گی اور وہ اسے کام کرنے کا کہیں گے جو یہ کر نہیں سکتا، پھر سعودی عرب عاصم کا کھاتا بند کر دے گا۔ جب عاصم منیر کے سر سے بیرونی دنیا کا ہاتھ اٹھ جائے گا تو یہ صرف ایک دھکے کی مار ہوگا، اس لیے مزاحمت جاری رکھو۔ کئی بار ایک عام انسان بھی ایسا تجزیہ کر دیتا ہے جو کہ پرمغز نظر آتا ہے، اس میں جو دعوے کیے گئے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ سارے درست ہوں، لیکن یہ بات اہم ہے کہ عالمی طاقتوں کا جیسے ہی ہاتھ اس کے سر سے اٹھے گا یہ صرف ایک دھکے کی مار ہوگا۔ تو آپ کے سامنے میں نے نٹ شیل میں جو صورتحال رکھی ہے، اس کے بعد آتے ہیں پی ٹی آئی کی کلا بازیوں میں۔ اخے ہم جو ہے وہ 5 اگست کو کسی بڑی کال کا اعلان کریں، پھر ان کے ہمدرد کچھ صحافی وہ اب یہ خبریں دے رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے پارٹی کے اندر لڑ بھیڑ کے پہلے تو جلسے کا اعلان کیا جس کے ساتھ ساتھ نہیں تھے، پھر سہیل آفریدی نے کہا جی اس جلسے میں کال دینے جا رہا ہوں لانگ مارچ کی، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کی کال کے خلاف بیرسٹر گور کھڑے ہیں، سلمان اکرم راجہ کھڑے ہیں، اسد کیسر کھڑے ہیں اور چوتھے نمبر پہ تیمور سلیم جھگڑا کھڑے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے یہ تو آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ سہیل آفریدی نے کیا واقعی عمران خان کے لیے کوئی سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا اور کیا واقعی پارٹی کے اندر سے ان کو مخالفت کا سامنا ہے، یہ ہمیں 5 اگست کو پتہ چل جائے۔ لیکن اٹ از گیم اوور فار سہیل آفریدی اگر 5 اگست کو وہ ڈیفینیٹ اعلان نہیں کرتے، گیم اوور۔ اور میں کیا مشورہ دینا اس پر آپ سب لوگ دباؤ ڈالیں پی ٹی کی، کیونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کے تازہ ترین جو حکم ہے وہ نہیں مل رہا، تو پارٹی کے اندر بیرسٹر گور کی اجارہ داری قائم کرنے کے بجائے، سلمان اکرم راجہ کی اجارہ داری قائم کرنے کے بجائے پارٹی ہر 3 مہینے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کیمروں کے سامنے ہوں، اور آج کل کیمرے کے لیے آپ کو بہت نہیں کرنا پڑتا، جہاں جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بول کے بتایا جائے کہ کون، یہ کوئی اتنے کوئی لاکھوں کروڑوں میں ووٹ نہیں پڑنے والے، جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اوپن ووٹنگ رکھیں یا ایسی ووٹنگ رکھیں کہ جس میں ویریفائی کیا جا سکے کہ ووٹ جو ہے وہ غلط جگہ نہیں کیا۔ ہر 3 مہینے بعد پارٹی کا سیکرٹری جنرل اور پارٹی کا چیئرمین تبدیل اور کارکردگی کی بنیاد پر ہو، جو عمران خان کے لیے کچھ کرے گا وہ رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ جائے گا۔ اس طرح جو لوگ ابھی عہدوں پہ بیٹھے ہیں نا، ان کا جو مفاد جڑ گیا ہے کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے ہم کھوٹے سکے اقتدار میں بیٹھے رہیں گے، پارٹی کے اوپر قبضہ کیے رکھیں گے، یہ مفاد کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس میں طریقے بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں کہ پارٹی کے اندر گروپنگ نہ ہو، ہر کوئی اپنے لیے لابنگ نہ کرے، اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ چیئرمین بن گیا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کھڑا ہو سکے، یا ایک بندہ اگر چیئرمین ہے تو وہ 2 دفعہ سے زیادہ نہیں بن سکے گا، جو کہ پارٹی کا ویسے بھی ایک آئین تھا کہ 2 یا 3 دفعہ کا جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں بن سکتے آپ وزیر اعظم۔ تو اسی طرح ایسا کوئی آئین بنا دیا جائے کہ جس میں پارٹی کے اگر آپ ایک دفعہ ہیں تو فوری طور پہ آپ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے، کوئی نیا بندہ آئے گا۔ اس طرح یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک فضا پیدا ہوگی کہ یار ہم یہاں پہ لازمی نہیں ہیں، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، تو کارکردگی دکھائیں گے تو ہم شاید اس پہ قائم رہیں گے، کارکردگی کی بیس پہ یہ کر دیا جائے۔ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، عوامی بحث ہوگی، میں نے تو ایک اوور آل ایک خاکہ دیا ہے، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اس پہ بہتر بات ہو سکتی ہے، 3 نہیں تو 6 مہینے کر لیں۔ لیکن یہ جو تاحیات والی ہے نا کہ ابھی بیرسٹر گور کو لگتا ہے کہ وہ تاحیات چیئرمین ہے کیونکہ عمران خان تاحیات جیل میں ہے، یہ بڑی خطرناک صورت، اور اس کا ظاہر ہے کہ توڑ کیے بغیر پارٹی کسی سیریس موومنٹ کی طرف میرا خیال ہے کہ مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو میرے پاکستانیوں یہ ابھی تازہ صورتحال ہے،
پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ میں اس رجیم کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور پھر ویڈیو ختم. یہ مشورہ میں نے اس رجیم کو ٹویٹر کے اوپر بھی دیا ہے اور میں یہ مشورہ دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ مشورہ بڑا برا لگے گا لیکن میں یہ پھر بھی دوں گا. میرا اس رجیم کو دوبارہ مشورہ ہے، نہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، نہ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، اور جو ہمارے دلوں میں آپ سے نفرت ہے نا وہ جتنی ہے اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی، یہ اپنی پیک پر ہے. تو اب آپ کیا کریں کہ ایک ہی بار پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت 500 یا اس سے اوپر جہاں طے کر کی ہے نا وہ رکھ دیں، اور پاکستان میں جتنا بھی ٹیکس کا خسارہ ہے نا وہ پورا کر لیں. اگر آپ نے قبضہ ہی رکھنا ہے تو عوام کو اچھی طرح سے تن کے اپنا قبضہ رکھیں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. اور میں اس پر اکثر شہباز شریف کی وہ ویڈیو چلاتا رہتا ہوں جس میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ ڈانگ تو آپ کو پھرنی ہے. تو میرے پاکستانیوں ڈانگ تو آپ کو لازمی پھرنی ہے، اور شہباز شریف یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ کو ڈانگ تو وہ پھیرے گا. دیکھتے ہیں کہ کب یہ عوام کھڑی ہوتی ہے اپنے حقوق کے لیے اور کب اس نظام کو ٹکر دیتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.